अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील जनाब सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने। सबसे पहले तो आज की बड़ी खबर राजा साहब यही है, साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन 2.5 महीने की समाअतों के बाद आज उस पूरे ट्रायल का जो अमल है उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और अब इसका मतलब क्या है? बुनियादी तौर पे नए सिरे से ये ट्रायल होगा? जी, ये फैसला मेरी नज़र में बहुत खुशाइंद है और इसका यही मतलब है कि आज दिन तक जो कुछ हुआ वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था। एक काल कोठरी में ट्रायल जहाँ ना मीडिया मौजूद हो, ना आवाम मौजूद हो, ना खानदान मौजूद हो, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। जो भी कार्रवाई आज दिन तक हुई उसको कलअदम करार दे दिया गया है। अब नए सिरे से कार्रवाई शुरू होगी। जांच की फ्रेमिंग, गवाहान की जो शहादत है, वो सब कुछ नए सिरे से रिकॉर्ड होगा। जो हमारे एतराज़ात हैं उनको नए सिरे से सुना जाएगा और जब अवाम के कान और आंखें अदालत में मौजूद होंगी मीडिया के जरिए, तो आप देखेंगे कि ट्रायल इस तरह नहीं चलेगी जैसे आज दिन तक चली है। मगर आज साहब फैसले से तो लगता है कि अभी भी ये अख्तियार ट्रायल कोर्ट के जज का है कि उसने बंद कमरे का इन कैमरा ट्रायल करना है या ओपन करना है। मामला सिर्फ प्रोसीजर के था, तरीक़ाकार और कवायद का था कि जो फॉलो नहीं किए गए। तो क्या आप नहीं समझते कि अभी भी ये फैसला होना बाकी है कि ये ट्रायल ओपन होगा या जेल में या बंद कमरे में होगा या मीडिया को रसाई होगी? इसका फैसला तो ट्रायल कोर्ट का जज करेगा। जी, जाहिर है। देखिए, ये तो कानून में दर्ज है ना कि जेल में भी ट्रायल हो सकता है और इन कैमरा भी ट्रायल हो सकता है, लेकिन इन दोनों के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। अब जज साहब को एक वजह बयान करनी पड़ेगी, मवाद जो है वो सबके सामने रखना पड़ेगा। हम भी उस मवाद पर अपनी राय देंगे, एतराज करेंगे, और वो जो कोई फैसला करेंगे वो एक जुडिशियल फैसला होगा, ऑर्डर शीट में लिखा जाएगा, उसके खिलाफ रिविजन अपील हो सकेगी। लिहाजा एक पूरा जो कानूनी अमल है वो चल सकेगा। अब तक ये होता रहा कि जज साहब ने बंद कमरे में बैठकर एक खत लिख दिया लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को, सेक्रेटरी साहब ने इजाजत दे दी और ट्रायल काल कोठरी में हो गया। अब उनको बताना पड़ेगा कि क्यों ये ट्रायल जेल में करना है। जेल ट्रायल का ओपन ट्रायल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जेल में भी ओपन ट्रायल हो सकता है। 12 अदालत में यह बात हुई कि इंदिरा गांधी के जो कांसलान थे उनका ट्रायल तिहाड़ जेल में हुआ था, लेकिन वो एक ओपन ट्रायल था। उसमें बीबीसी को आने की इजाजत थी, हर सहाफी जिसने आना चाहा उसको इजाजत थी। बल्कि यहाँ तक फैसले में लिखा गया कि अवामुन्नास में से भी जिसने आना चाहा जेल ट्रायल को देखने के लिए उसको इजाजत थी। लिहाजा जेल ट्रायल का मतलब सिर्फ यही है कि जो कमरा जेल के अहाते में है उसको कमरा अदालत तस्वुर किया जाएगा। लेकिन क्या वो ट्रायल इन कैमरा होना है, उसमें मीडिया और आवाम को बाहर रखना है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है और उसके तकाजे बिल्कुल कानून में मुख्तलिफ है। हर सतह पे इस मामले को हम चैलेंज करेंगे और अदालत से अदालती फैसला लेंगे। मगर आपके क्लाइंट के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा कि वो जेल में ही रहेंगे और इसी केस में वो गिरफ्तार भी हैं? कल सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत भी लगी है। तो क्या आपको तवक्कुआत हैं कि अगर ये ट्रायल नए सिरे से शुरू भी हो रहा है तो एग्जैक्टली रिलीफ क्या मिला है आपके क्लाइंट को? रिलीफ ये मिला है कि ओपन ट्रायल होगी और आज दिन तक जो एक बंद कमरे में जो कुछ हुआ वो कलअदम हो गया। अब वो तमाम मराहिल जब दोबारा तय किए जाएंगे तो हम समझते हैं नतीजा मुख्तलिफ होगा। मिसाल के तौर पे एक तकाजा था ट्रायल के दौरान वकला का कि जो साइफर इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, जिनकी बुनियाद पे ये मुकदमा कायम किया गया है, ये कहा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने साइफर क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की है और वो गाइडलाइंस जज साहब ने देने से इनकार कर दिया। अब तमाम मीडिया के सामने जब वो इनकार करेंगे तो हम देखेंगे कि किसको जरूरत होती है कि आइन और कानून के तकाजों को पूरा ना करे। बंद कमरे में ऐसा इनकार बहुत आसान था। मगर तमाम मामला दोबारा चलेंगे और दोबारा अदालतों में आएंगे। इसका बहुत बड़ा जो एक हक है किसी भी मुलजिम का कि उसकी ट्रायल ओपन कोर्ट में हो, वो हक इंशाल्लाह अब मिल के रहेगा। कल सुप्रीम कोर्ट में आपका केस है क्या जमानत के लिए जो आपने दायर किया है? क्योंकि ये बड़े संगीन इल्जामात हैं, इनमें जमानत इतने आराम से तो होती नहीं। बिल्कुल भी संगीन नहीं है इल्जामात, कुछ भी नहीं है। इल्जामात ये हैं कि साइफर इंस्ट्रक्शंस की वायलेशन की गई है। जो साइफर इंस्ट्रक्शंस कोर्ट के रिकॉर्ड भी नहीं है, किसी के सामने कभी पेश ही नहीं की गई। तो बहरहाल बेल में तो कल गालिबन नोटिस ही होगा, लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि इल्जामात हैं क्या।
الزام یہ ہے کہ سائفر کو گم کر دیا گیا یا اس کی کاپی کو گم کر دیا گیا، الزام یہ ہے کہ جلسے میں ایک سفید کاغذ لہرایا گیا. یہ 2 الزامات ہیں. اس کی بنیاد پہ سزائے موت درج کی گئی ہے عدالت سے. آپ دیکھیں گے جب یہ معاملہ کھلی عدالت میں چلے گا اس میں کیا کیا مذاق کیا گیا ہے آئین اور قانون کے ساتھ، اب وہ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے ہوگا. تو یہ نئے سرے سے ٹرائل کروانے کی بجائے اگر ایک فیصلہ لے کے اس فیصلے کی کو ہی اگر ختم کروا دیا جاتا تو یہ آپ کے کلائنٹ کے لیے بہتر نہیں تھا؟ نہیں، یہ کیا ختم کرا دیا جاتا؟ دیکھیں ٹرائل تو ختم نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ایک مقدمہ قائم ہو گیا ہے. سوال یہ تھا کہ وہ مقدمہ بند کمرے میں ہوگا یا اوپن کورٹ میں ہوگا، اور اب وہ معاملہ طے ہو گیا ہماری نظر میں کہ یہ اوپن کورٹ میں ہوگا. اور ماں سوائے کوئی ایک آدھ ہیئرنگ جہاں وہ کہیں کہ کوئی انتہائی حساس نوعیت کی دستاویزات ہیں جو پیش کرنی ہے، اس کے علاوہ یہ اوپن کورٹ میں ہوگا. ہماری تمام درخواستیں جو بھی استدعا ہوگی اس کو آپ بھی سنیں گے، اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے وہ آپ بھی دیکھیں گے. لہٰذا اوپن کورٹ کو تمام دنیا میں ہزاروں سال سے ایک انتہائی اہم حق سمجھا جاتا ہے ملزم کا. یونان میں ٹرائل جو تھی اسٹیڈیم میں ہوا کرتی تھی کہ ہر بندہ دیکھ سکے کہ اس شخص کو اگر معطوف کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دیا جا رہا ہے تو کیوں دیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا بنیادی حق ہے جو عمران خان صاحب سے چھین لیا گیا تھا. بہرحال یہ میڈیا کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے کہ ہم لوگوں کو عوام تک وہ تمام کارروائی پہنچا سکیں گے جس میں پہلے ہمیں رسائی حاصل نہیں تھی. سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ، بہت شکریہ آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. ثاقب بشیر صاحب، آپ بھی سائفر ٹرائل کو کور کرتے رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2.5 مہینے لگ گئے اس معاملے کا الٹیمیٹلی فیصلہ ہونے میں، اور یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے تو آپ کے خیال میں ایف آئی اے یا جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کرے گی؟ کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. 29 اگست کا نوٹیفیکیشن تھا اٹک جیل کے ٹرائل کا، تب سے بات شروع ہوتی ہے اور آج 21 نومبر پہ یہ ختم ہوئی ہے. 29 اگست کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا، چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی، 1 یا 2 سماعتیں ہوئیں اور وہ فیصلہ تقریباً 1 یا سوا مہینہ جو ہے وہ محفوظ رہا. تو وہ جو ٹائم ڈوریشن گزرا ہے میرا خیال ہے اس میں زیادہ پھر وہ فیصلہ آیا، پھر انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی اور اس کے بعد پھر آج یہ ڈیسائیڈ ہوا. اور اتنا ان ڈیپتھ جو ہے وہ سنگل بینچ نے تمام ڈاکومنٹس نہیں منگوائے تھے، ساری چیزیں نوٹیفیکیشنز لا اتنا ان ڈیپتھ نہیں دیکھا گیا تھا، اور پھر 1 مہینہ محفوظ بھی رکھا. جی یہ ایک جو ہے وہ معاملہ ہے. بلکہ عمومی طور پر بھی عدالتوں کو چاہیے کہ اگر یہی بات ہے نا کہ آپ نے فیصلہ محفوظ رکھا اور اس محفوظ کے بعد آج کیا حشر ہے، 29 اگست والا معاملہ 21 نومبر کو کہہ رہے ہیں جی سب کچھ ختم، تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کوسچن آف لا اتنا زیادہ نہیں تھا. اب یہ انٹرا کورٹ اپیل ہوئی ہے تو اس میں آج انہوں نے 2 بجے سماعت ختم کی، تقریباً 1:30 بجے، تو 5 بجے انہوں نے کہا ہم فیصلہ دیں گے اور مختصر فیصلہ دے دیا. مختصر فیصلہ دینے میں کوئی وہ بھی نہیں تھی. ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جو فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے شاید جو لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ایف آئی اے ہے، فیڈرل گورنمنٹ انٹیریئر یا وزارت قانون ہے، ان میں اب انہوں نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ جو ہے معاملہ، جب اٹارنی جنرل ان ہوئے ہیں اس میں، اٹارنی جنرل کے ان ہونے کے بعد فیڈرل کیبنٹ نے یہ معاملہ لیا، لیکن تب لیا جب انٹرا کورٹ اپیل میں جو جج ہیں ان کی آبزرویشن ریمارکس آ چکے تھے، تب جا کے فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے پوچھا کہ یار یہ فیڈرل کیبنٹ میں آپ لے گئے ہیں اور اس میں اس سے پہلے کیا تھا، پہلے نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھا اس کی اطمین کے آپ کی نظر میں. مگر یہ ثاقب یہ وزارت قانون ہے ہماری، احمد عرفان نگران وزیر قانون ہیں، تو کیا ان کو ان ساری چیزوں کا نہیں معلوم تھا؟ بڑی جلد بازی میں سارے کام ہو رہے تھے اور کابینہ کو مشورے دیے جا رہے تھے، یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ بالکل پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے کہ پہلے انہوں نے کیوں نہیں پروسیس کیا. سنگل بینچ نے بھی نہیں پوچھا. پھر ایک اور بات آئی کہ 13 اکتوبر کو ایک لیٹر جج صاحب نے لکھا تھا جو ٹرائل جج ہیں، 8 نومبر کو بھی انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا. اب آج جو بینچ تھا وہ حیران تھا کہ جو ٹرائل جج ہے کیا ان کو اپنے 13 اکتوبر والے لیٹر پہ ہی مطلب وہ نہیں تھا کہ وہ بھی جیل ٹرائل کا تھا اور 8 نومبر والا بھی جیل ٹرائل کا تھا. 8 نومبر اصل میں اس میں ایک اور ایشو بھی ہوا ہے کہ جو جج ہیں پروسیس میں 342 سی آر پی سی کی جو سیکشن ہے اس میں پروسیس یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر انہوں نے کرنا ہے کہ مطلب پراسیکیوشن کوئی اپلیکیشن دیتی ہے کہ فلاں اکیوز ہے، اس کو ایشوز ہیں، تھریٹس ہیں، سیکیورٹی کا خدشات ہیں، تو جیل ٹرائل ہونا ہے. اس پہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے، جو کچھ ان کے سامنے آئے گا اس پہ ایک فلی مطلب ریزننگ آرڈر دیں گے، جوڈیشل آرڈر، اور اس کے بعد وہ معاملہ جائے گا، وہ ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کریں گے اور
تھرو چیف کمشنر وزارت داخلہ, وزارت قانون اور فیڈرل کیبنٹ میں جائے گا. اچھا, اس میں ایک بھی جوڈیشل آرڈر نہیں ہوا, تو یہ ایک بڑی وجہ بنی ہے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کرنے. اس کا مطلب ٹرائل کورٹ کے جج بھی اپنی ذمہ داریوں سے کوئی اچھی طرح آگاہ نہیں تھے. بالکل, یہ ہی پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے اس سارے معاملے میں کہ انہوں نے بھی جوڈیشل آرڈر ٹرائل کورٹ کے جج کی تعیناتی تھی اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا, اس کو برقرار رکھا ہے. جی, اس کو برقرار اس بنیاد پہ رکھا ہے کہ جو ان کا جو پوائنٹ تھا بینچ کا کہ وہ جو اگر تو پروسیس جوڈیشری نے انیشیٹ کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بتایا کہ ہم نے ہی یہ پروسیس انیشیٹ کیا تھا, ہم نے ہی ان کو لیٹر لکھا وزارت قانون, اور اس کے بعد ان کی تعیناتی جو ہے ہوئی ہے. اچھا, یہ اوپن ٹرائل تو ایک صحافیوں کے لیے اچھی خبر ہوتی ہے. پہلے سائفر ٹرائل کو صحافی کور نہیں کر پا رہے تھے, اڈیالہ جیل میں جانے کی اجازت نہیں تھی. تو اب یہ ہے کہ اگر جیل میں ٹرائل ہوگا بھی تو وہاں پہ صحافیوں کو رسائی دی جائے گی, میڈیا کو رسائی دی جائے گی. تو کتنی مشکلات تھی پہلے اس ٹرائل کے حوالے سے لوگوں تک معلومات پہنچانے کے؟ بہت زیادہ مشکلات تھیں. آج اٹارنی جنرل نے جاتے جاتے یہ آفر بھی دی تھی کہ ہم اوپن کر دیتے ہیں ساری چیزیں. یہ وہ مشکلات کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے, وہ جج صاحب کیونکہ ابھی ریمانڈ کی پوزیشن میں ہے تو وہ وہیں پہ جاتے ہیں, سماعت کرتے ہیں. اب ایک دن جو ہے وہ ان کے وکیل چیئرمین پی ٹی آئی کے باہر نکلے, انہوں نے کہا جی وہ تو ریمانڈ کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. اب ان پہ رلائے کرتے ہوئے جو کورٹ رپورٹرز تھے انہوں نے خبر دے دی. اچھا, بعد میں پتہ چلا نہیں, ریمانڈ کی اس طرح نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے تک ہم اس کو 4 دن ہے, آپ اس میں انویسٹیگیٹ کریں, جیل میں پھر دیکھیں گے. اور اس کی جو دوسری سماعت تھی, دوسری سماعت پہ بھی اسی طرح ہوا. اب جو نیب کے جو پروسیکیوٹر وہ باہر نکلے, ان سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ ہاں 3 یا 4 روزہ ریمانڈ ہو گیا ہے. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے انہوں نے ٹویٹس کرنا شروع کر دی, انہوں نے کہا ایسی تو کچھ بات ہی نہیں ہوئی. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن کا جو فلو آپ روکتے ہیں, کورٹ رپورٹرز کو خاص طور پر کورٹس کی اس پروسیڈنگ کو دیکھنے کا رسائی نہیں دیتے, تو پھر مس رپورٹنگ بھی ہوتی ہے. اور اس میں قصور ان کا نہیں ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ اب ایک بندے پر رلائے تو کرنا ہے نا, ایک بندہ جیل کے اندر سے آ رہا ہے, باہر آ کے بتا رہا ہے, تو یہ ایک جو ہے وہ چیز رہ جاتی ہے. بہرحال ایک اچھا فیصلہ ہے ثاقب بشیر, اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, یہی شفافیت کا تقاضا ہے. کھلی عدالتوں میں انصاف سر عام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی جاننے کا اور سیکھنے کا اور سمجھنے کا ایک موقع ملے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد چند دوسرے اہم معاملات. آج سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور ابھی تک جاری ہے, اور لیٹ نائٹ ہے, یہ رات کے 9 بجنے سے پہلے کا کچھ وقت ہے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. دیکھیں آج کیا بڑا فیصلہ آئے گا. جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو شکایات ہیں ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل بھی کارروائی کر رہی ہے. اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. ان کی 2 اپیلیں ہیں جن کی سماعت ہو رہی ہے. سزائیں جو ان کو ملی تھی وہ معطل ہیں, اور نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں ہیں اب پیر کے دن کے لیے ان کی باقاعدہ سماعت مقرر کی گئی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں ابھی جوائن کیا ہے عبدالقیوم صدیقی نے, جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے. وہاں سے بھی کچھ خبریں ہیں, اہم خبریں ہیں, لیکن کچھ دیر بعد اس پہ ہم بات کریں گے. پہلے جنرل مشرف کی اپیلوں کی سماعت بھی آج سپریم کورٹ میں ہوئی. 4 رکنی بینچ, چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. قیوم صدیقی صاحب, جنرل مشرف تو اب اس دنیا میں نہیں رہے, اور ان کی اپیل کے حوالے سے یہ ایک مہلت دی گئی تھی بیرسٹر سلمان صفدر کو کہ وہ ان کے جو لواحقین ہیں, جو اہل خانہ ہیں, ان سے رابطہ کریں, وہ رابطہ نہیں ہوا. تو مزید وقت بھی ان کو دے دیا گیا ہے. اس جنرل مشرف مرحوم کی اپیل کا کیا ہوا آج کی کارروائی؟ دیکھیں, اس اپیل پر تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے, جیسے کہ عدالت کی طرف سے بھی کہا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سماعت ختم ہو رہی تھی, جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ اگر وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے تو پھر وہ جو نمبر لگنے والی کارروائی ہے, پھر اس کا مطلب یہ متصور ہوگا کہ اس کو اپیل کو نمبر بھی نہیں لگا. وہ جو اعتراضات ہیں, جو اعتراضات لگے تھے, جو تو اب اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے عدالت نے کہا ہے اور سلمان صفدر صاحب کو مہلت دی ہے کہ وہ دیکھ لیں. اور جیسا تم اللہ نے کہا کہ اپیل ابیٹ نہیں ہوگی. ابیٹ ہونے کا مطلب بھی بڑا خطرناک ہے. جی ہاں بالکل, اس کا بھی نقصان ہے. اس کا تو دونوں صورتوں میں نقصان ہے نا اللہ جان صاحب, کہ اگر اپیل فائل نہ ہو اور جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے وہ فیصلہ اگر قرم نان جوڈس قرار دے دیا جائے
کہ بھی اس عدالت کو اختیار ہی نہیں تھا یہ فیصلہ دینے کا کہ جس میں وہ خصوصی عدالت کو قلعدم قرار دے دیتی اس ریٹ جورسڈکشن کے اندر. تو پھر جو ہے وہ اور اپیل کو نمبر نہ لگا ہو تو پھر جو اسپیشل کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ تو پھر فائنلٹی اس کو اٹین ہو جائے گی. اثر جو ہے یہ لواحقین پہ بھی پڑے گا. لواحقین کے اوپر تو ظاہر ہے وہ ایک ججمنٹ ہوگی کہ جس کے اندر سزائے موت دی گئی ہے اور پینشن مراد وہ سارے پرکس اینڈ پریویلیجز جو ٹائٹلز ہیں ان کے جیسے اطمن اللہ نے کافی تفصیل سے اس حوالے سے کافی تفصیل سے انہوں نے جو ہے اس بات میں کہا کہ پھر وہ بھی نہیں برقرار رہ پائیں گے. وہ سب کچھ برقرار نہیں اور رینک بھی ان کے ساتھ نام کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکے گا. وہ ایک سزا یافتہ مجرم کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. یہ لاہور ہائی کورٹ کے معاملے میں کیا معلومات سامنے آئی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیسے جو ہے یہ سب کچھ فیصلہ دے دیا تھا؟ وہاں پہ اسرار قسم کی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں سنا ہے ریکارڈ سے نظر آ دیا. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سماعت کے اوپر سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا تھا جب تحریری آرڈر ان کا آیا تھا. اس میں رجسٹرار اس لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان سے کہا گیا تھا کہ جو جنرل پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کو قلعدم قرار دینے کا جو اوریجنل ریکارڈ ہے تمام کا تمام یعنی فائلنگ سے لے کے اور اس کے اوپر کیا جوڈیشل آرڈرز ہوئے وہ اوریجنل فائل جو ہے وہ منگوائی تھی. تو وہ اوریجنل فائل جو ہے وہ دیکھتے ہوئے قاضی فیصل نے جو ہے وہ کہا کہ دیکھیں حامد خان صاحب اس وقت دلائل دے رہے تھے تو ان سے کہا کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہم نے منگوائی ہے اب یہ دیکھیے اس کے اندر کیا کچھ ہوا ہے. یہاں تک کہ وہ ایک بیان حلفی بھی اٹیسٹڈ کیا ہوا تھا یعنی کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ اپنے وہاں پہ دبئی میں ہیں لیکن نوٹری پبلک لاہور والا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنرل پرویز مشرف کی موجودگی کے اندر اس کو ٹیسٹ کیا ہے اور مہر لاہور کی لگی ہوئی ہے. اسی طرح سے جو پاور آف اٹرنی کے حوالے سے جو ایک پریسکرائبڈ میکنزم ہے کہ وہ سفارت خانے کے ذریعے آتا ہے وہاں سے اٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جاتا ہے. جب ایک پاور آف اٹرنی نہیں تھی تو وہ کیا پھر رجسٹرار کے فیصلے تھے جو فیصلے تھے. دوسری جو بڑی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جسٹس قاضی فیصل نے یہ کہا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کو کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کا علم نہ ہو اور وہ کوئی اس طرح کی بات کر دے. دوسری یہ ہے کہ اس کو علم ہو اور پھر وہ اس کے باوجود اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ انویلڈ قرار دے دے. تو کیا ایسی کوئی تاریخی مثال ہے پاکستان کی جوڈیشری کے یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا سیریس بھی ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے لیے؟ متی اللہ جان صاحب میرا تو خیال ہے کہ یہ معاملہ سیریس ہو چکا ہے کہ جو اب تک ریکارڈ سامنے آیا ہے اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جوڈیشل سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو بڑے سنگین جو کہ اس کے سنگین نتائج ہیں. اور پھر جب اعتراضات پہلی بات تو یہ کہ وہ جو اپیل الاؤ کی گئی یہ ریٹ الاؤ کی گئی اس میں جو ہے وہ جو آبجیکشنز تھے ان آبجیکشنز کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا گیا کہ بھی ہم کیوں لگا رہے ہیں وہ بھی برقرار ہے اور فیصلہ بھی سنا ہے. اچھا میں اب ثاقب بشیر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. آج نواز شریف صاحب کی آج پیشی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو آج اپیلیں کیوں نہیں سنیں گی؟ نواز شریف صاحب اسپیشلی آئے تھے وکلا کی ایک فوج کے ساتھ تو کیا ہوا؟ امجد پرویز نے کہا تھا کہ میں ایون فیلڈ ریفرنس پہ تیاری کر کے آیا ہوں اور آرگومنٹ بھی دیں گے ہم. لیکن جو بینچ تھا ان کا خیال تھا کہ آج ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کون کتنا ٹائم لے گا اور کس اپیل میں پہلے سنی جائے گی کون سی اپیل بعد میں. پھر بینچ کا بھی معاملہ تھا کہ وہ بینچ جو ہے العزیزیہ ریفرنس میں جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ ہوتے تھے تو انہوں نے کہا وہ بھی دیکھنا ہے کہ اب وہ بینچ آئے گا یا کس طرح ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ہم یہ دیکھیں گے. اگر اعظم نذیر طارہ نے کہا کہ آپ چیف جسٹس ہیں یا جو بینچ کا سربراہ ہوتا ہے عمومی طور پر وہی اگر وہ موجود ہو بینچ میں تو وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. تو وہ بنیادی پوائنٹ اس میں یہی آیا تھا کہ طے کیا گیا ہے. اگرچہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اس میں تو ہمارے حقوق جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں 2018 سے ہماری 5 سال ہو گیا اپیلیں جو ہے وہ پینڈنگ ہیں اور اس کی وجہ عدالت تو نہیں ہے نا. یقینی طور پہ ان کا جو تھا وہ الیکشن کا حوالہ دے رہے تھے تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہاں نہیں ہے وہ ہمارے مد نظر ہے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم روزانہ کی بنیاد پر بھی سماعت جو ہے وہ کر لیں گے جلد ریلیف. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا پرویز نے کہا 4-6 گھنٹے ہمیں چاہیے تو نیب کے پوچھا تو نیب نے کہا ہمیں آدھا ایک گھنٹہ جو ہے. اچھا نیب کو تو آپ بالکل ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 منٹ بھی مل جائیں تو میرے خیال میں آدھا گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے. کیوں سیکی صاحب کیا خبریں آ رہی ہیں جوڈیشل کونسل کی؟ کوئی بڑی اہم خبر ہے آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کے حوالے سے کوئی آج بڑا فیصلہ متوقع ہے؟ آج کی کارروائی کے بارے میں کیا اطلاعات؟ آج کی کارروائی کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ آج کی کارروائی جو ہے تقریباً 4.25 گھنٹے جاری رہنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے
کچھ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ شاید کل بھی کارروائی ہو، لیکن یہ بات ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی ہے۔ اور کچھ جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کریں کہ شاید اس حوالے سے کہ آیا جو ہے وہ اپنا شاید شو کاز نوٹس جو ہے وہ دوبارہ جاری ہو، تو کچھ اس طرح کی جو ہے وہ ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو شکایت کنندگان تھے انہیں جیسا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو آرڈر ہے اور جو پریس ریلیز تھی اس کے مطابق ان کو متعلقہ میٹیریل جو ہے وہ لے کر آنے کے لیے کہا گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے شکایت اور اس کے حق کے اندر جو ان کے پاس کچھ دلائل تھے اس بارے میں جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اور کچھ ججز صاحبان نے بھی سوال کیے ہیں، اور ہماری جب خواجہ حارث باہر نکل کے آئے ان سے بات ہوئی جو کہ جسٹس نقوی کے وکیل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہے وہ ان کیمرہ کارروائی ہے، اور اب تو بالخصوص پابندی بھی لگ گئی ہے۔ تو ہمارے ذرائع سے پھر ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ پابندی بھی جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل خواجہ حارث کی استدعا کے اوپر جو ہے وہ کہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بھی بات جو کارروائی اس کے حوالے سے نہیں لگی تھی۔ ویسے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جب ریفرنس چل رہا تھا اس وقت ایسی کوئی پابندی کسی کو خیال ایسی ویسی کوئی پابندی نہیں تھی جناب۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جو ہے آج اس کا کوئی فیصلے کا امکان ایسا نہیں ہے بالکل وہ ایڈجرن ہو گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر فریش شوکاز کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی دیکھیں ایک موقع اور دیا جا سکتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کا خیال ہے جو وہاں پیش ہوئے تھے، ان میں سے ایک شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط کے اوپر بتایا، تو ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے کچھ تحریری طور کے اوپر بھی جاری کیا جائے۔ تحریری طور پہ تو کچھ نہ کچھ آئے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آج جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو شکایات ہیں ان کا فیصلہ اس کا کوئی فیصلہ، کیونکہ آج تو شکایت کنندگان نے اپنے بحث کی ہے، اس کے بعد جواب میں خواجہ حارث یا جسٹس مظاہر نقوی خود بھی پیش ہو رہے ہیں، ویسے ہاں موجود تھے، اور جو ہے وہ کچھ سوال جواب بھی ہوئے وہاں پہ، تو کچھ معاملات کے حوالے سے ہمارے ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے فوری جواب دینے کی کوشش کی، تو ان کے فاضل وکیل جو ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ابھی آپ جو ہے اس بارے میں نہ کہیں، پورے جو الزامات ہیں یا چارج شیٹ جب سامنے آ جائے گی تو پھر اس کا جواب دیں، اس کے بعد دیجیے گا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک اور انٹرویو جو ٹیلی ویژن اسکرینز پہ جو دھماکے کر رہا ہے، اور وہ انٹرویو ہے خاور مانیکا کا۔ انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کو ایک انٹرویو میں کچھ نئے انکشافات کیے ہیں، مگر یہ انکشافات ان کی کسی اپنے ذاتی یا اہل خانہ کے بارے میں نہیں، ایک ایسی خاتون کے بارے میں جس سے ان کا ناطہ 7 سال پہلے ٹوٹ چکا تھا، اور اب وہ خاتون کسی اور کی خاتون خانہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر جرنلسٹ ہیں ایک، اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس انٹرویو کے اوپر میڈیا کی کیا ذمہ داریاں تھیں اور ہیں، اور جو باتیں اب کی جا رہی ہیں کیا میڈیا جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے ان تمام باتوں کو اب سامنے لانے کا، وہ بھی 7 سال بعد۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں اب آپ بات کریں گے ایک اور ایسے انٹرویو کی جس میں انکشافات تو بہت ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، اور یہ سوالات ہیں صحافتی ذمہ داری کے حوالے سے بھی۔ مگر اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے ذمت دی ہے، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے اعزاز سید اور عبدالقیوم صدیقی، کورٹ رپورٹر ہیں، اور اعزاز سید جو ہیں ایک پولیٹیکل معاملات پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اور انہوں نے جس انٹرویو کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس انٹرویو کے حوالے سے ماضی میں بھی کچھ سٹوریز کی تھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے حوالے سے، جو ان کے سابق شوہر ہیں خاور مانیکا۔ انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کو ایک انٹرویو میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں، کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جو اس سے پہلے اخبارات میں رپورٹ تو ہوتے رہے ہیں، مگر باقاعدہ طور پہ اس سے پہلے خاور مانیکا نے بطور ایک سابق شوہر ایسی باتیں
ٹی وی اسکرین پہ آ کے کبھی ان کی تصدیق نہیں کی. اور اس تمام انٹرویو کا آبویسلی ایک طرف اگر پاکستان کے سیاستدان چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ نشانے پہ ہیں اور آبویسلی بڑے سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے کردار کے حوالے سے، مگر دوسری طرف ایک ایسی خاتون خانہ بھی ہے جو 7 سال پہلے ایک شخص سے اپنا تعلق توڑ چکی ہے اور اب وہ کسی اور کی اہلیہ ہے. اور 7 سال بعد خاور مانیکا کا اپنی سابق اہلیہ کے حوالے سے جو انٹرویو ہے اس کی تفصیلات میں جانے کی بجائے آج میں اپنے دونوں صحافی ساتھیوں سے یہ جاننا چاہوں گا، اور اعزاز سید سب سے پہلے آپ سے ہی یہ جاننا چاہوں گا کہ بطور صحافی آپ کے خیال میں یہ انٹرویو کتنا اہم تھا، اور ایسے معاملات میں ہماری کچھ ایتھیکل یا پروفیشنل ذمہ داریاں بھی ہیں جو کی جانی چاہیے، جن کا اوپر ہمیں نظر ہونی چاہیے. متی بہت شکریہ متی بھائی. متی بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایتھیکل ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کو پورا کیا جانا چاہیے. اور یہ جو انٹرویو ہے یہ میرے خیال میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ انٹرویو ایک ایسے شخص کا ہے جس کا ماضی ایک ایسی خاتون سے جڑا ہوا ہے جو خاتون اب سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ ہیں. یہ نجی نوعیت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نجی نوعیت کے معاملات جو پبلک فگرز ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں ان کے ڈسکس ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا لیڈی ڈیانا کا ایک بڑا فیمس انٹرویو آیا تھا جنہوں نے اپنی ذات سے منسلک بہت سارے جو نہاں گوشے تھے ان کو منظر عام پہ لائی تھیں. اس کے اوپر بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ یہ انٹرویو ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ڈیانا ہے وہ ایک خاص اس وقت انوائرمنٹ میں تھی، ان کی پرنس چارلز کے ساتھ علیحدگی ہوئی تھی، تو یہ ڈیبیٹ ایٹ دیٹ ٹائم بھی ہوئی تھی. وہ انٹرویو انہوں نے خود دیا تھا، وہ انٹرویو خود دیا تھا، تو یہ بھی انٹرویو انہوں نے خود ہی دیا ہے نا. آپ یہ ضرور اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ وہ دباؤ میں تھے نہیں تھے. ایک انوائرمنٹ کے اعتبار سے وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گھر پہ ڈی ایس این جی گئی ہے اور انہوں نے انٹرویو کیا ہے. ان کی 1 ہفتہ پہلے تقریباً ان کی جو ضمانت ہوئی ہے. آپ اگر انوائرمنٹ کے اوپر آپ مجھ سے کہیں کہ جی جو خاور مانیکا ہے وہ دباؤ میں تھے، تو میں کہوں گا دباؤ میں تھے. میں یہ کہوں گا دباؤ میں تھے. کیوں دباؤ میں تھے؟ کہ دیکھیے اس سے پہلے جو حکومت تھی، نہیں ہم دباؤ کے اوپر تو بعد میں آئیں گے اعزاز. پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک شخص جس نے 7 سال پہلے اپنی اہلیہ کو ڈیورس کر دیا، طلاق دے دی، تو 7 سال بعد کیا وہ اپنی سابق اہلیہ کے بارے میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایسی باتیں اس کو کرنی چاہیے؟ اور کیا یہ ایک کسی دوسرے شخص کی اہلیہ کے اوپر لگائے ایک سنگین تہمت نہیں ہے، سنگین الزامات نہیں ہے؟ کیا 7 سال پرانے اپنے تعلق کے بارے میں کوئی شخص ایسی معلومات پردہ اسکرین پہ لا سکتا ہے؟ متی اللہ، میں اس سارے عمل کو افسوسناک کہوں گا کہ کوئی بھی شخص اپنی اہلیہ کے بارے میں، سابقہ اہلیہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے. لیکن اس کا جو اونس ہے اس شخص کے اوپر عائد ہوتا ہے. کوئی آپ بھی انٹرویو جب کریں گے یا اگر شاہ زیب کے بھی کوشچن دیکھیں تو شاہ زیب نے کوئی اخلاق سے گرا ہوا، ایتھکس سے نیچے گری ہوئی بات نہیں کی ہوئی. میرے خیال میں اس کا اگر اخلاقی اعتبار سے جائزہ لیں تو شاہ زیب نے بڑے اچھے طریقے سے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے گفتگو کی ہے. اب ان خاور مانیکا صاحب نے جو گفتگو کی ہے، آپ دیکھیے کہ ماضی میں وہ کیا گفتگو کرتے رہے ہیں اور آج وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک تضاد اس میں تضاد نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا قیوم صدیقی، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان ایک سابق وزیر اعظم ہیں، اور بطور وزیر اعظم جس طرح ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام سے سچ بولنا، بالکل ویسے ہی جیسے امریکی صدر بل کلنٹن پہ جب مونیکا لیونسکی کا اسکینڈل آیا تھا تو ان کو اس بات پہ امپیچ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ ان کا کوئی افیئر تھا، ان کو اس بات پہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان نے بھی بہت سے موقعوں پہ جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ کو سامنے لانے کے لیے مختلف کردار کے جو انٹرویو ہیں وہ بھی ضروری ہو جاتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاور مانیکا یہ کام کر سکتے تھے اپنی سابق اہلیہ کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ تو میاں بیوی کے درمیان جو ایک تعلق ہے، جو فیملی ویلیوز ہیں، ہم بچوں کو کیا بتا رہے ہیں، اور کیا پیمبرا کے جو ضابطہ اخلاق ہیں اس کے اندر بھی ایک فیملی ویلیوز کے حوالے سے بڑی واضح اور بڑی سخت قسم کی ہدایات ہیں کہ آپ نے فیملی کا جو ایک انٹیگریٹی ہے اس کے خلاف کوئی کنٹینٹ نہیں کرنا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے جو خاور مانیکا کا اگر انٹرویو چلانا بھی تھا تو پھر اس سے پہلے موقف لیا جانا چاہیے تھا بشرا بی بی کا بھی، اور اس کے بغیر یہ انٹرویو نہیں چلنا چاہیے تھا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو انٹرویو ہے متی اللہ جان صاحب،
آپ نے خود ہی بتا دیا کہ مونیکا لیونسکی کا جو تھا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اور پھر جیسے کہ اعزاز سید نے کہا کہ جو پبلک فگرز ہوتی ہیں ان کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ، اور ان سے جڑے ہوئے کوئی بھی افراد جو ہیں وہ نیوز میڈیا کی جو ہے وہ آنکھ میں ہوتے ہیں، ریڈار پہ اور ریڈار کے اوپر ہوتے ہیں اس کی. اور اس حوالے سے یہ جتنی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو کنٹروورشل پرسنالٹیز کے جو انٹرویوز ہیں، اب اس میں اگر آپ کو مختلف شخصیات سے لے کے کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں آپ، وہ ہیں. اچھا، اب یہ پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عریانیت یا فحاشی کے میننگز کیا ہیں، اور جو ویسٹرن میڈیا ہے وہاں پہ اس کے یا اوبسینٹی کے میننگز کیا ہیں، کون سی چیز کس کے لیے اوبسین ہے اور کس کے لیے نہیں ہے. تو یہ مختلف معاشرتی ویلیوز کے اس سامنے رکھتے ہوئے ہوتی ہیں. اب اس کے اندر جو مجھے لگا وہ یہ صورتحال لگی کہ ایک تو شاہ زیب خانزادہ نے، جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا سوال کہ جس سے کہا جائے، شاہ زیب خانزادہ نے ان کو انہی کے بیانات کے حوالے سے اور انہی کے موقف کے حوالے سے وہ چپتے ہوئے سوال کیا اور ان کو گرل کیا. اب اس سے جو انفرنس جو آتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو یہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے اگر آج سچ بول رہے ہیں، اگر پہلے سچ بول رہے تھے تو پھر آج جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن خاور مانیکا از نو باڈی، جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، دیٹس ناٹ این ایشو. مگر اس جھوٹ اور سچ کے اندر وہ ایک خاتون خانہ کے بارے میں 7 سال پرانے کوئی الزامات لگا رہے ہیں. کیا یہ وہ کر سکتے تھے؟ ایک خاتون خانہ چاہے جیسی بھی ہیں جو بھی ہیں، لیکن 7 سال پرانے تعلق کے بارے میں کیا کوئی شوہر ایسے ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے؟ کیا اس کو موقع دینا چاہیے ایسی باتیں کرنے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، پھر ہم دو چیزیں آ جاتی ہیں نا، کہ ایک تو ہے کہ ایک پرائیویٹ لائف ہے، آیا کوئی پرائیویٹ پرسن ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کی وہ نہیں کرنی چاہیے. اب وہ یہ انٹرویو انہوں نے دینے پر رضامندی ظاہر کی. اب مجھے نہیں پتہ ہے، یہ اعزاز زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انٹرویو کے لیے کانٹیکٹ کون کر رہا تھا اور کس بنیاد کے اوپر کر رہا تھا. ظاہر ہے خاور مانیکا جو ہیں، جو تگڑم رہی ہے ماضی کے اندر، اس کا ایک بہت اہم کردار ہے، کیونکہ وہی تگڑم جو ہے وہ فرا گوگی ہیں، اور پھر اس کے بعد احسن جمیل گجر ہیں، پھر مسز بشرا ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، اور سارا آپ کا جو ہے اس وقت پالیٹکس بھی اس کے گرد گھوم رہی ہے. اب اس سے پہلے بھی ایک اور شادی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے، جو فوراً دھرنے کے بعد ہوئی تھی. تو عمران خان صاحب نے خود دھرنے کے اندر کھڑا ہو کر کہا تھا کہ نواز شریف استعفیٰ دے دو تاکہ میں شادی کر لوں، کچھ اس طرح کی بات انہوں نے جو ہے عمران خان بھی. تو جب آپ خود اپنی پرائیویٹ لائف کو پبلک لائف میں لے کے آئیں گے، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے جو سابقہ بیوی کے حوالے سے. دیکھیں، میں عمران خان کی تو بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ایک خاتون خانہ کی. مطلب ہم اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے. الیکشن نہیں لڑتے، اگر ایک انٹرویو پرائیویٹ لائف ہے، انٹرویو انہوں نے بھی دیا، ندیم ملک کو انٹرویو دیا، اور اس میں کچھ دعوے کیے جو شاید خاور مانیکا کے انٹرویو سے جھٹلا دیے گئے، وہ غلط ثابت ہوئے. وہ انہی کی نگیشن کی ہے. ٹھیک، بہرحال بہت شکریہ. اپنے بھی بہت شکریہ کریم صدیقی. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ مغلظات ہیں، مغلظات کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہو سکتی. یہ اچھی آپ نے بات کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کا جب شیڈول اناؤنس ہو جائے گا تو کیا سیاسی حریف اور سیاسی جماعتیں اسی طرح کی معلومات میڈیا کے اوپر لے کر آئیں گی، اور کیا الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق میڈیا کو اور ان سیاسی امیدواروں کو اس بات کی اجازت دے گا. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.